آنسو تھے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا علی یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، اے علی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس میں اہل بیت اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہمراہ۔ آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا شجرہ، نبی فرماتے ہیں میں درخت ہوں۔ کون ہوں بولو؟ میں انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وفاطمۃ حملھا، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے۔ بے شک یہ آقا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وعلی لقاحھا، اور علی اس درخت کا شگوفہ ہے، اور فرماتے ہیں والحسن والحسین ثمرتها، فرماتے ہیں حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہیں، والمحبون من اہل بیت ورقها، فرماتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں، بے شک من الجنت حقا حقا، بے شک فرماتے ہیں یہ سب جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ تو میری بات، نہ آپ کی بات، نہ کسی مولانا کی بات، جذبات میں بھی کچھ بولوں، آپ بھی کچھ بولیں، میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کی بھی، مگر اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اولاد سے محبت کرنے والے جنت میں ہوں گے یقیناً یقیناً یقیناً۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں مجھے جو بتانا وہ سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری جان کا حصہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کون ہے بولو؟ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ، فاطمہ میرے جان کا حصہ، یہ آقا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی تو میرے نبی محبتاً ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے، ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ کائنات جن کے لیے کھڑی ہوتی ہے مگر وہی آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے محبتاً کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، آگے سنو، میرے نبی فرماتے ہیں کتنی محبت کرنی چاہیے ان سے، ذرا یہ بھی سنو۔ آقا فرماتے ہیں من اغضبنی، اللہ جس نے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی آیا اگر جس نے سیدہ فاطمہ سے نفرت کی
सैयदा फातिमा को बुरा जाना, उसने मुझसे नफरत की, और जिसने अल्लाह के रसूल से नफरत की तो न उसकी अब नमाजों का ठिकाना है, न उसके रोजों का ठिकाना है, न उसकी ज़कात, न उसके हज, न उसकी दुनिया न आखिरत, कुछ भी ठिकाना नहीं है। आपने ये बात सुनी होगी कि सैयदा फातिमा जब तक हजरत अली के निकाह में रही उस वक्त तक दूसरी बीवी से, हजरत दूसरी औरत से हजरत अली ने निकाह नहीं फरमाया। मेरे नबी ने मना फरमा दिया था, इसलिए आप समझ रहे होंगे नबी ने अपनी बेटी की मोहब्बत में कहा, मगर नहीं प्यारे इसलिए नहीं बल्कि इसलिए अगर दूसरी बीवी होगी तो कभी ना कभी फातिमा की तरफ से उसके दिल में मैल आ जाएगा, और जब फातिमा की तरफ से अगर मैल आ गया तब उसकी नमाजें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, उसका हज भी बेकार, उसकी ज़कात भी बेकार। नबी ने अपनी बेटी के लिए नहीं कहा, बल्कि जो अली के निकाह में दूसरी औरत आए वो जहन्नमी ना हो जाए इसलिए रोका। समझ रहे मेरी बात? किस लिए रोका? लेकिन लोग समझते हैं कि शायद बेटी की वजह से नहीं, बेटी की वजह से नहीं, बल्कि बेटी की वजह से। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर जो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो मेरी बेटी से नफरत करता है तो उसका न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना, न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना। एक मर्तबा मौला कायनात हजरत अली से पूछा गया कि जरा ये बताएं आप सैयदा फातिमा के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे? जरा तवज्जो रखना, सैयदा फातिमा के साथ कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो हजरत अली फरमाते हैं, एक रात सैयदा फातिमा को बुखार था, और इतना बुखार था अगर मैं उनके हाथ पे हाथ लगाता था तो हाथ गर्म महसूस होता था, अगर चेहरे के बराबर में हाथ ले जाता था तो इतना तेज बुखार था, यानी गर्माहट मेरे हाथ पे लगा करती थी। सैयदा फातिमा रात भर करवटें बदलती रही, बुखार में तड़पती रही, बुखार में इधर आधर करवटें लेती रही। हजरत अली फरमा रहे हैं, मैं फातिमा के हाथ पकड़े हुए था और यही कह रहा था, फातिमा अगर परेशानी हो तो बोलो। फातिमा यही कह रही थी, नहीं मेरे सरताज। इतने में हजरत अली फरमाते हैं कि मेरी भी आंख लग जाती है, मैं भी सो गया। बेशक हजरत अली फरमाते मैं भी सो गया, और जैसे ही मैं सोया मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, जब मैं सोया फजर का टाइम हो गया, हजरत बिलाल ने अजान पुकार दी, और जब हजरत बिलाल की अजान पर मेरी आंख खुली, मैंने देखा बिस्तर में फातिमा नहीं है, मैंने देखा बिस्तर खाली है, फातिमा नहीं है। मैंने दिल में सोचा फातिमा की तबीयत खराब है, फातिमा की तबीयत नासाज है, कहाँ चली गई? मगर जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो मैंने देखा सैयदा फातिमा नमाज के लिए वुजू बना रही है, सैयदा फातिमा वुजू बना रही है, नमाज की तैयारी कर रही है। अली फरमाते हैं मैं देख रहा था सैयदा फातिमा ने फजर की नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद अब सैयदा फातिमा, हजरत अली फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, फातिमा को मुसल्ले पर मैं छोड़ गया था। जब मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आया, रात भर तो बुखार में रही, फिर नमाज भी पढ़ ली, फिर जब मैं मस्जिद से घर आया तो मैंने देखा सैयदा फातिमा अपने हाथ से चक्की पीस रही है, आटा बना रही है। हजरत अली फरमाते हैं मैं फातिमा के करीब चला गया, मैंने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और कहा फातिमा जरा बता
کرتا ہو، تمہیں رات پر بخار تھا، تمہیں بخار تھا مگر تم نے نماز بھی ادا کی، چلو اللہ کا شکر ہے فاطمہ، اب تمہاری طبیعت بھی ناساز تھی مگر یہ چکی چلا رہی ہو، اس کو رہنے دو، چھوڑ دو، وہ تو نبی کی بیٹی تھی۔ مگر سیدہ فاطمہ نے کہا میرے سردار میں رات پر بخار میں رہوں مگر مجھ پہ اللہ کی عبادت فرض تھی، اس لیے میں اٹھ گئی اور میں نے اللہ کی عبادت کی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے عبادت کے بعد اب سوچا میرے شوہر بھوکے رہیں گے، میرے شوہر کے کھانے کے لیے آٹا بنایا جائے تاکہ روٹی بنا دوں۔ اللہ اللہ یہ نبی کی بیٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے فاطمہ فاطمہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام علی ہے، میں خود بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ مگر سیدہ فاطمہ کہتی ہے علی نے جب یہ کہا عورتوں کی اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو عورتیں آرام کرتی ہیں، مگر فاطمہ کہنے لگی ان عورتوں کو تربیت ان کے ماں باپ نے دی ہوگی مگر مجھ فاطمہ کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ کس نے کی ہے بولو؟ محمد الرسول اللہ نے تربیت کی۔ یہ فاطمہ ہے۔ اب ذرا سنو نبی کے گھر والوں سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من ذاتہ۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس وقت تک وہ اللہ کا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں حتی اکون احب الیہ من عطرتہ، فرماتے ہیں اور اس وقت تک وہ بندہ مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اولاد سے زیادہ میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور نبی فرماتے ہیں وَأَهْلِي حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ۔ نبی فرماتے ہیں جب تک کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ رکھے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کم سے کم آواز تو نکال کے دکھا دو۔ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے ذرا سنو اللہ اللہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب ذرا سنو عبدالحق محدث دہلوی بھی اس بات کو لکھتے ہیں ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی اللہ اللہ میرے نبی کا بیان سن کر کے گھر آتے ہیں، تھوڑے سے اداس ہیں، چہرے پہ فکر کے اثرات ہیں۔ حضرت علی کے چہرے پر تھوڑی سی فکر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھ لیا اور کہنے لگی او میرے سرتاج کیا مجھ سے کچھ ناراضی ہو گئی ہے یا مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ آج آپ کے چہرے پہ فکر کے اثرات کیوں ہیں اور آپ مایوس نظر آتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں او میری بی بی آج میں آقا محمد الرسول اللہ کی تقریر سن کے آ رہا ہوں، ان کا بیان سن کے آ رہا ہوں۔ کہا کیا سنا
सुना। कहा नबी ने फरमाया हजरत सलमा हजरत सुलेमान की बेटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की जब शादी हुई तो इतनी धूमधाम से शादी हुई कि उन्होंने बहुत सारी बांधियां दे दी थी, बहुत सारा सोना दिया, बहुत सारी चांदी दी, इतनी मालो दौलत दी। अल्लाह अल्लाह वही सुन करके मैं आ गया। सैयदा फातिमा ने सोचा मौलाए कायनात हजरत अली कहीं ये ना सोच रहे हो, जबकि अली ये नहीं सोच रहे थे। ये फातिमा ने सोचा मेरे बाबा ने तो मुझे एक चमड़े का गद्दा दिया है जिसमें रुई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए हैं, मेरे बाबा ने मुझे 2 छागल दिए, 2 घड़े दिए और चक्की दी थी। कहीं अली ये ना सोच रहे हो। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा भी अब मायूस हो गई, मगर फातिमा की जरा अजमत देखो, फातिमा का जरा वकार देखो, नबी की बेटी की जरा शान देखो। अल्लाह अल्लाह जरा आगे सुनो। सैयदा फातिमा थोड़ी सी मायूस है, मगर दिल ही दिल में दुआ कर देती है, ऐ अल्लाह अगर मेरी कुछ शान है तो मेरे अली को दिखा दे, ऐ अल्लाह मेरे अली के गम को दूर कर दे। शाम हो जाती है, हजरत अली सो जाते हैं। अब जैसे ही सोए तो ख्वाब देखते हैं एक जन्नती महल है और उसमें याकूत और मोतियों का तख्त है, उस तख्त पे सैयदा फातिमा बैठी हुई है और हजारों हूरे, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरे चारों तरफ से खिदमत में लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह और याकूत और मोती पेश कर रही है। हजरत अली देख रहे हैं मेरी फातिमा बैठी है और हजारों हूरे यहाँ पर खिदमत में लगी हुई है। एक खातून है, बड़ी खूबसूरत खातून है, उसके हाथ में मोतियों और याकूत की तश्त है, मगर वो इस इंतजार में खड़ी है कि सैयदा फातिमा एक मर्तबा मेरी तरफ को जरा देख ले, एक मर्तबा मेरी तरफ नजर कर ले तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर सैयदा फातिमा नहीं देख रही है, सैयदा फातिमा उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हजरत अली फरमाते हैं मैंने देखा जब फातिमा से पूछा वो औरत कौन है, वो खातून कौन है, तो बताया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये वही बेटी है जिसकी शादी का चर्चा तुमने सुना। अब जरा तुम अपनी फातिमा को देखो। हजरत अली कहते हैं फातिमा मैं इसलिए गमगीन नहीं हुआ था, आप तो वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में खड़े हैं और फरमाते हैं जरा सुनो, एक सहाबी जिनका नाम हुज़ैफा बिन यमान है, उनसे नबी फरमाते हैं ए हुज़ैफा बिन यमान तुम देखो ये फरिश्ता खड़ा है और ये फरिश्ता मेरे सामने आया, मगर पहली मर्तबा धरती पर आया, इससे पहले कभी नहीं आया। ये मेरे पास पैगाम लेकर के आया। कहा क्या पैगाम लेकर के आया? कहा ये पैगाम लेकर के आया फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है और इनके बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह, आपका निकाह जरा ये भी बता दूं, आपका निकाह एक रिवायत के मुताबिक 18 साल की उम्र शरीफ में मौलाए कायनात शेर खुदा से हुआ। और अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि 15.5 साल की उम्र में आपका निकाह शरीफ हुआ। आपके महर में 400 मिस्काल चांदी महर में बांधी गई थी। अब जरा और सुनो, सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ, क्योंकि टाइम कम है बात को फैला नहीं रहा हूँ, सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ कुल 29 साल की होती है। अब जरा सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना है, 3 तारीख को रमजान के महीने में सैयदा फातिमा का विसाल हो जाता है। सैयदा फातिमा दुनिया से रुखसत होती है। मगर ये 2 रमजान की बात है। अब मैं बताने लगा हूँ, मौलाए कायनात हजरत अली है, सैयदा फातिमा सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़े संवार रही हैं, जो धुलने के हैं वो धो रही है, जो तय बनाने के हैं वो तय बना रही है, घर का काम काज संभाल रही है। और काम करते करते कभी हुसैन को चूमती है, कभी हसन को चूमती है, जल्दी जल्दी चक्की चला रही है, ये सारे काम कर रही है। हजरत अली देख के ताज्जुब में है। 2 तारीख रमजान की हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा आज तुम काम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या कहीं पे जाना है, कहीं तशरीफ ले जाना है? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ मेरे सरताज, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने जा रही हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली बैठ जाते हैं और कहते हैं, फातिमा तुम क्या कह रही हो? कब हसन को बुलाया चूम लिया, हुसैन को बुलाया चूम लिया, अब फातिमा कह रही है, ओ मेरे सरताज क्या तुम मुझसे राजी हो? बोलो राजी हो या नहीं हो? सैयदा फातिमा ने जब कहा तो अली कहने लगे, फातिमा मैं राजी हूँ, तुमने कभी मेरे दिल को नहीं दुखाया। फातिमा कहने लगी, इसलिए अब्बा जान ने कहा, अगर फातिमा तुम अली को नाराज करके दुनिया से आ गई तो हश्र के मैदान में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, ये नबी की बेटी है, अपने घर की जरा जिंदगी का मुताला करें, अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं। मेरे नबी की बेटी कभी हसन को चूम रही है, कभी हुसैन को, आंखों में आंसू है। और अली का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, अली मेरी थोड़ी सी बातें हैं वो सुन लो। अली मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ ताकि मेरे अली को अब कपड़े धोने की जरूरत ना पड़े, मेरे अली को किसी काम काज की जरूरत ना पड़े। वो कहने लगी, अली सुनो, मैं तुमसे कह के जा रही हूँ, अब अगर तुम मेरे बाद शादी करो, अभी तो तुम्हें शादी करने के लिए मना किया था, मगर अब शादी करो तो किसी बहादुर खानदान के घराने से किसी बेटी की शादी करना। कहा फातिमा ऐसे क्यों कहा? कहा इसलिए ये मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन को बुलाया, सीने से लगाया, जब करबला में मेरा बेटा अकेला होगा, अली इसके तुमसे जो भाई पैदा होंगे, अली ताकि करबला में इनका साथ दे। अल्लाह अल्लाह, इनके शाना बशाना चले, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रहे। ये माँ फातिमा है, मेरे माँ फातिमा है, मेरे आका की बेटी की आंखों में आंसू है। कहा अली अब मैं चली जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, अली कह रहे फातिमा ऐसा ना कहो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कहा मैंने रात ख्वाब में देख लिया, मेरे बाबा ने मुझे बता दिया है। कहा अली सुनो, तुम निकाह कर लेना,
اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، علی نے فاطمہ کے بعد جس عورت سے نکاح کیا تھا، جس خاندان جس خاتون سے نکاح کیا تھا، وہ بھی بہادر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اور آخری وقت میں کہا علی ذرا ہاتھ اٹھا لو، علی نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا بیٹا حسن تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، حسن نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا بیٹا حسین تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، حسین نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اب نبی کی بیٹی اپنا آنچل اٹھا کے دعا کرتی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میرے علی کی میرے بعد جس خاتون سے اب شادی ہو تو اس کو بیٹے ہی بیٹے دینا، بیٹے ہی بیٹے دینا، اس کو بیٹے ہی بیٹے دینا۔ یہ فاطمہ نے دعا کی تھی، اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب علی آواز دیتے تھے فاطمہ ادھر آؤ تو وہ والی فاطمہ رو جاتی تھی اور کہتی تھی میرے سرتاج علی مجھے فاطمہ نہ کہا کرو، فاطمہ تو خاتون جنت ہے، مجھے فاطمہ نہ کہا کرو، فاطمہ تو نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، مجھے فاطمہ نہ کہو، فاطمہ تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ کہا میرے سرتاج مجھے فاطمہ نہ کہا کرو، تبھی تو ان کا نام جب زیادہ بیٹے ہوئے، حضرت عباس بھی انہی سے، حضرت ابو بکر بن علی بھی انہی سے، حضرت عمر بن علی بھی انہی سے، حضرت محمد بن علی بھی انہی سے زیادہ بیٹے ہوئے، بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا نام ام البنین ہو گیا۔ نعرے بیٹوں کی تکبیر، ماں، بیٹوں کی ماں ام البنین ہو گیا، حالانکہ ان کا نام فاطمہ تھا۔ اب یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میں تمہیں ایک بات یہاں پہ اور بتا دوں، بیچ میں بات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے کام کی آ جائے۔ آج ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، آج ہماری بچیوں کی شادی ہوتی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا علی یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، اے علی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، اے علی اگر کوئی بات ہو تو اسے معاف کر دینا، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی اگر سفر میں جاتے تھے تو سب لوگوں سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں فاطمہ سے مل کے تب جاتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ یہ ہماری تمہاری طرح انبن نہیں ہے جس میں کوئی جھگڑا گالی گلوچ ہو، طلاق پہ نمبر آ جائے، لڑائی جھگڑے پہ نمبر آ جائے، ایک دوسرے کے مار پیٹ پہ نمبر آ جائے۔ حضرت علی کی تھوڑی سی بات سیدہ فاطمہ کو ناگوار گزری، انہوں نے سوچا کہ چلو فاطمہ تم علی سے ایسی بات کہو تاکہ اس کے بعد علی یہ بات نہ کہیں، مگر کس سے کہلواؤں؟ ابو بکر سے کہلواؤں تب بھی ٹھیک نہیں ہے، عمر سے کہلواؤں تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی محمد الرسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، چلو اپنے بابا سے کہلوا دوں۔ حضرت علی ادھر بیٹھے تھے، ہر گھر میں تھوڑی سی ہو ہی جاتی ہے، حضرت علی ادھر بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ آ جاتی ہیں، جیسے ہی سیدہ فاطمہ آتی ہیں، فاطمہ کھڑی ہیں، علی نیچے کو دیکھ رہے ہیں، علی نے سر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، مطلب یہ بھی تھوڑا سا غصہ تھا، سر اٹھا کر کے نہیں
دیکھا سیدہ فاطمہ کھانسنے لگی، جیسے ہی کھانسی علی نے اوپر دیکھا، دزدیدہ نظروں سے دیکھا، حضرت علی بولے کیا بات ہے فاطمہ؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ سے اجازت لے لوں، اجازت لینے آئی ہوں۔ کا اجازت کائے کی؟ کہاں جا رہی ہو؟ کس بات کی اجازت ہے؟ کہاں جانے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت لے رہی ہوں، میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا چلو آج علی سے تھوڑی سی دو چار باتیں بھاری کر لیں، میاں بی بی میں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی سے کہا فاطمہ نے کہا علی میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں، اپنے بابا سے شکایت کروں گی، آپ نے ایسے ایسے مجھے کہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی نے جب اتنا سنا پاؤں کے نیچے کی زمین نکل آئی۔ فاطمہ تم نبی سے میری شکایت کرو گی اس لیے جا رہی ہو؟ کہا فاطمہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، مگر ایسا کرنا جاتے جاتے میرے لیے دعا کر جاؤ کہ جب تم نبی کے پاس پہنچو میری شکایت لے کے اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے۔ نبی کے پاس ان کی بیٹی شکایت لے کے جائے گی، آنکھوں میں آنسو نکل کے داڑھی سے پیراہن پہ آ گئے۔ فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج، فوراً فاطمہ بیٹھ گئی، کہنے لگی نہیں نہیں میں تو ایسے ہی بس ایک شوہر میاں بی بی میں جیسے بات ہوتی ہے۔ اے میرے سرتاج کیا میں آپ کی شکایت کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں کر سکتی، میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں۔ کہا نہیں فاطمہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن تمہارے کپڑے پہنتے پرانے ہو گئے، پرانوں کے بعد ایک ہی جوڑی کپڑے تھے وہ بھی پھٹ گئے۔ فاطمہ تم نے پیمد لگا لیا مگر مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا۔ فاطمہ تم تین دن بھوکی رہی مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر کچھ بھی نہیں مانگا۔ اے فاطمہ میں انتظار میں تھا کوئی دن ایسا ہوگا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ فاطمہ جاؤ اگر میری جان مانگو گی حاضر ہے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فاطمہ رونے لگی۔ جب علی چپ جاتے ہیں فاطمہ نے اپنا چل اٹھا کر کے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سیدہ فاطمہ کہا نہیں میں سرتاج نہیں جا رہی۔ علی بولے فاطمہ جانا ہوگا۔ اب ادھر علی کا حکم شروع ہو گیا، اب بی بی کیسے نہ مانے، علی کا حکم ہے مگر رو رہی ہے، دل پہ پتھر ہے، علی مجھے مت بھیجو میں شکایت نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، فاطمہ سے علی نے کہا جاؤ علی جاؤ، ذرا یہ زندگی کا باپ دیکھو۔ فاطمہ جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولی علی مت جانے دو، علی مجھے روک لو، مگر علی بولے نہیں فاطمہ جاؤ۔ اللہ اللہ، ذرا آگے کی سنو، میرے نبی کو پتا چلا آج میری بیٹی داماد کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ وہ تو نبی تھے، اگر چاہتے تو علی کو ڈانٹ سکتے تھے، چاہتے علی کو پھٹکار سکتے تھے، مگر میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ کون سی بیٹی جس کے لیے دروازہ بند کیا؟ یہی وہ بیٹی ہے جس کو سینے سے لگا کے نبی کہتے ہیں اے بیٹی دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے مگر تمہارے بابا کو ان کی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، اب سیدہ فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تم
اپنے گھر پہ نظر مارنا، اگر کسی کے داماد اور بیٹی میں لڑائی ہو جائے تو یہی باپ وکیل کو کر کے شکایتیں کرتا ہے، تھانے میں درج کرا دیتا ہے، کیس لگوا دیتا ہے، جھوٹے سچے لگا کے کبھی شوہر کی بہن کو پھنسوا دیتا ہے، بھائی کا نام بھی لکھوا دیتا ہے، عورتوں کا نام بھی لکھوا دیتا ہے، 20-20 ہزار روپے خرچ کر کے وہ گھر بیٹھی ہے، یہ گھر بیٹھا، دونوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تم نے کبھی سوچا اس کی ایک ایک آہ کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہوگا۔ میرے نبی کی بیٹی کی طرح اگر کسی کی بیٹی ہو تو بتاؤ، آج یہ ماں باپ اپنی بیٹی کو غلط شے دیتے ہیں، اپنی بیٹی کا ناجائز فیور کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں داماد کی نہیں سنتے، جو جھوٹ سچی بیٹی کہہ دے وہی مان جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے گھر بگڑ چکے ہیں، یہ ماں باپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی بیٹی روتی ہوئی جا رہی ہے، ادھر علی بھی رو رہے ہیں، ادھر میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا، سیدہ فاطمہ میرے نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹایا، میرے نبی اندر سے بولے کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں، میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے جب سنا تو نبی اندر سے کہنے لگے کون فاطمہ، کون دل کا ٹکڑا، کون جگر، ارے کون فاطمہ ہے جیسے پہچانا ہی نہ ہو۔ اب ذرا سنو، سیدہ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ ادھر علی رو رہے ہیں، ادھر بیٹی دروازے پہ رو رہی ہے، ادھر میرے نبی جس بیٹی کے لیے بے قرار رہتے تھے مگر دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند ہوا کہنے لگے کون فاطمہ؟ اب نبی کی بیٹی بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو فاطمہ کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، فاطمہ اور رونے لگتی ہے۔ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا غور کرو، نبی نماز پڑھ کے سجدے میں آ گئے، حسین پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر خیال حسین بیٹھے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تم نے سنا ہوگا۔ لیکن آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، اب حسین فاطمہ کے حجرے سے نکلے، پاؤں میں پاؤں ٹکرایا گر گئے۔ نبی نے جمعے کے دن خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، حسین کو اٹھایا چوما، حسن بھی آ گئے، دونوں کو منبر کے پاس بٹھالا۔ نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ ذرا سوچو کہ ابا جان میں آپ کے نواسے حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ فاطمہ بہت رو رہی ہے، ادھر میرے نبی بھی اندر رو رہے ہیں۔ اب نبی کی بیٹی فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ دروازہ نہیں کھولا۔ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، غلط شے دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذرا ترازو میں تولے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی
کے لیے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کرنے کے بعد اب رو رہی ہیں, اندر نبی رو رہے ہیں. آخر میں فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا سنا تو نبی رو کر کے کہنے لگے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو جاؤ پہلے علی سے معافی مانگو, پہلے علی سے معافی مانگو, پہلے علی سے معافی مانگو, بعد میں بابا کا دروازہ کھلے گا. ذرا دیکھو تو جس بیٹی کو لخت جگر کہہ رہے ہو, جس بیٹی کے بارے میں جنتی عورتوں کا خاتون سردارہ بنایا, لیکن آج اس بیٹی کو دروازے سے لوٹا دیا. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آ گئی, ادھر علی بھی رو رہے تھے. فاطمہ قدموں پہ آ کے علی کے گر گئی, کہنے لگی میرے سرتاج مجھے معاف کر دو, آج بابا نے دروازہ نہیں کھولا, ایک دن دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے, مگر آج دروازہ نہیں کھولا, کہا مجھے معاف کر دو. حضرت علی نے جوتا نہیں مارا, چپل نہیں ماری, پاؤں نہیں مارا, دھکا نہیں مارا, گالی نہیں دی. بعض آدمی اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ذرا سنو, حضرت علی نے فاطمہ کے دونوں موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں علی کا دل ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. یہ سیدہ فاطمہ. اللہ, ادھر نبی بھی واپس آ گئے کہ بیٹی کے کیا حال ہے ذرا دیکھوں. میرے نبی بھی اتنا روئے, کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی کا یہ یہاں کا پیراہن آنسو داڑھی سے نکل کے یہاں گرے, نبی کا پیراہن بھیگ گیا. راستے میں کسی سے مصافحہ نہیں, سیدھے بیٹی کے گھر پہنچے اور کہنے لگے یہ فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بیٹی لخت جگر کا گھر ہے. اتنے میں فاطمہ نے جب آواز سنی علی سے کہا او میرے سرتاج ذرا 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو, مجھے لگتا ہے میرے بابا کی آواز ہے. علی نے جب کھولا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ تھے. فوراً دوڑی, ادھر نبی دوڑے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی, کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ بابا آپ حسن کو نہیں جانتے, بابا آپ حسین کو نہیں جانتے. میرے نبی سر سہلا رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹی آگے مت بولو ورنہ تمہارے بابا کا دل پھٹ جائے گا, میں سب جانتا ہوں. کہا بابا پھر آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قریب تھا کہ دونوں گر جاتے, مگر میں نے فاطمہ کو پکڑ کے بٹھالا, نبی کو پکڑ کے بٹھالا, پانی پلایا. پانی پینے کے بعد اب علی اب فاطمہ کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا بیٹی میں تو اگر تو جس گلی سے نکل جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو میں تیری بو سے پہچان لیتا ہوں کہ میری فاطمہ گئی ہے, میں تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں, تو آواز سے کیوں نہیں پہچانا؟ کہا بیٹی میں نے پہچان تو لیا تھا تو پھر پتہ نہیں میں کھڑی ہوں. کہا نہیں بیٹی میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا, قیامت تک کے مسلمان ان کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازوں پہ دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا. سیدہ فاطمہ 3 رمضان ہے, دنیا سے رخصت ہو گئی, 29 سال کی عمر شریف پائی, 6 اولادیں ہوئی. انشاءاللہ آگے کو میں یا اچھا جیسے موقع ملے گا 2 تاریخ میں حسینی چوک پر مسجد کے سامنے پروگرام ہوگا, انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا, وہاں پر بیان ہوگا, گفتگو. یہ ٹائم ایسا سمجھو کہ آدھی آنکھیں بند کر کے سنا رہا ہوں, وہ تو آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ان بچوں نے بڑی محنت کی, بڑی کاوشیں کی, اچھے عالموں کو
لے آتے ہیں اور بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، مولا اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کئی روایتیں ہیں، آپ کی نماز جنازہ بعض نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، بعض نے لکھا ہے مولا کائنات حضرت علی نے پڑھائی، بعض نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سمجھ میں آئی 3 محرم کو، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ کہاں پہ تدفین ہوئی ہے بولو؟ جنت البقیع میں آپ کی، میرے آقا علیہ السلام کے دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں۔ 2 جولائی میں انشاءاللہ وہاں پر 2 محرم ہوگی اور 9 جولائی میں وہاں پہ انشاءاللہ میں بھی پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور آپ لوگ بھی پہنچیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، کہ یا حسین بولو